वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से और जो उन पर चार्जशीट तैयार हुई है उसके हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी बात कर रहे थे कि खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी है क्या वो रिलेट करती है फैज़ हमीद के मामले से, क्योंकि फैसल वाडा ये बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 14 दिसंबर तक फैज़ हमीद का फैसला हो जाएगा। ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, ये उनके पास कोई सोर्स ऑफ न्यूज़ है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट खान साहब के हवाले से यही है कि अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर रही थी कि जो फौजदारी कार्रवाई है, जो ट्रायल होना है उनका, वो नहीं होना चाहिए फौजी अदालतों में। उसके हवाले से उन्होंने बड़ी प्लानिंग भी की और पै दर पे उन्होंने कॉल्स भी दी, एहतजाज की कि उससे बचा जा सके। अब उन्होंने जो आई थिंक लास्ट रास्ता अपनाया है वो सिविल नाफरमानी का है। आप क्या समझते हैं सर कि सिविल नाफरमानी की कॉल देकर अपने वर्कर्स को पार्टी की तरफ से क्या इस पूरे सज़ा के मामले से, इन तमाम चीज़ों से जो बानी पीटीआई के ऊपर हैं ऑलरेडी, उनसे बचा जा सकता है? कोई फरार का रास्ता निकल सकता है? मेरे ख्याल में फरार का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इनका जो प्रोटेस्ट था वो बुरी तरह नाकाम हुआ। ये 5-6 मरतबा जो इनका प्रोटेस्ट हुआ है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। इस वजह से उन्होंने ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो कॉल दी है वो मेरे ख्याल में इस वजह से है कि वो कारकुनों को इंगेज रखा जाए, कारकुनों को जो है वो कोई बहाना दिया जाए कि हमारी देखिए आगे भी तहरीक चला सकते हैं। ये महदूद हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा तक, और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपने देखा इवन लोकल इलेक्शंस भी के खैबर पख्तूनख्वा में वो हार गए। तो मेरे ख्याल में ये उनका पॉलिटिकल टूल है और शुरू से ही इनका ये है, शुरू से ही इनका जो मंशूर है वो हिज़्ब तहरीर वाला है कि म्यूटनी और जो है वो कू लाया जाए किसी तरीके से, और वो उसी पैराहे पर अमल पैरा है। मेरे ख्याल में ये मुल्क में मफाद में नहीं है। ये जो फैज़ हमीद के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है वो तो आर्मड फोर्सेस का अपना इंटरनल मामला है। वो तो जो है वो किसी भी फौजी ऑफिसर्स पर ट्रायल कर सकते हैं अगर उनके पास जो है वो शवाहिद मौजूद हैं। और जैसे आपने चार्जशीट में देखा तो उन्होंने जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो इन आर्मड फोर्सेस की जो कार्रवाई है उनमें जो है वो आप उसको पॉलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? आप तो पॉलिटिसाइज उनको नहीं कर सकते। ये तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में इसका वन ऑफ द पर्पसेस यही रहा है कि आर्मड फोर्सेस को पॉलिटिसाइज किया जाए और उनको टारगेट किया जाए। जैसे आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के दौरान उन्होंने क्या किया, लॉन्ग मार्च किया था। इस तरह से जो है वो कंटिन्यूअसली DGISI की अपॉइंटमेंट पर और ये इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मर्जी का हो, DGISI हमारी मर्जी का हो। मेरे ख्याल में ये इस तरह से नहीं होता और सियासत दूसरी पार्टीज ने भी की है, लेकिन इन्होंने जो है इनका वही है, हिज़्ब तहरीर वाला है कि जो है वो अपने पसंदीदा अफसरान के जरिए जो है वो कोई कोई म्यूटनी जो है वो इनकरेज की जाए। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जो है वो 9 मई के भी हवाले से आप देखेंगे तो इनका पर्पस यही था। तो ये संगीन इल्जाम हैं इन पर। अभी उनसे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है सर, जैसे कि आप लीगल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब का इन तमाम चार्जेस के बाद, हम 9 मई को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? क्योंकि वो तो बहुत ही इसके खिलाफ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि उसकी कितने % पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में हम तो एज अ पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सिविलियंस का जो है वो आर्मी के कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन 9 मई के हवाले से जो इन पर एलिगेशंस है वो उससे डरते हैं कि शायद जो है वो आर्मी एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन है उसकी इस तरह से होती है कि आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अगर कोई जो है वो हमला करता है तो फिर उसका ट्रायल जो है वो उनके साथ हो सकता है। तो वो तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और मेरे ख्याल में वही फैसला करेगी। तो उसके बाद ही जो है वो मामला क्लियर होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इमरान खान को ये डर जरूर है कि मेरे ऊपर जो है वो 9 मई के जो वाकयात हैं, जो उन्होंने इंसाइट किए थे, जो उन्होंने इंस्टिगेट किए थे, आपने देखा कि लाहौर में वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। बाद में उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए
تو آپ کو یہ اقدامات کرنے ہیں, اور ان کے اسٹیٹمنٹس بھی دیے ان کے جو لیڈرز ہیں جو اریسٹ ہوئے یا بعد میں جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ ان پر سنگین جو ہے الزامات ہیں, اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا اس کو جو اپنی نیریٹو ہے وہ اس کو اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ آرمیڈ فورسز کو ویک کریں اور ان کو پولیٹیسائز کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بیک نہیں کرتی نا سر. لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جن کے اندر انٹروین کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, مذاکرات کی میز پر لے کر آنا, ان کو کنوے کرنا, ان کو کنونس کرنا کہ وہ بات کر سکیں سیاسی طاقتوں کے ساتھ, کیونکہ وہ اس چیز کے لیے بھی ابھی اگری نہیں کر رہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی, یہ زرداری صاحب موجود ہیں, وہ ان تمام چیزوں میں خاصا فرنٹ فٹ پہ رہتے ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی خان صاحب کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے ایسا کچھ پلان کر سکتی ہے, سوچ سکتی ہے؟ نہیں, وہ ان کا مستقبل تو وہ خود ہی جو ہے وہ ڈٹرمائن کریں گے. ایز فار ایز وی آر کنسرن, تو ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے آپ پولیٹیکل کردار ادا کریں. آپ پولیٹیکل ایشوز پر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن ان کی پارٹی میں یہ ہے کہ کسی دوسرے لیڈر کی چلتی نہیں, اس وجہ سے پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی کمٹمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کر بھی جائیں تو وہ دوسرے دن جو ہے وہ ان کا لیڈر ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں ان کے بھی ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں. اگر جو پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو جو ہے وہ خان صاحب اگر ان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات پر کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں, کوئی پولیٹیکل معاملات پر آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں, تو وہ تو ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ انگیج ہوں گی. لیکن ایز فار ایز 9th میں انسیڈنٹس آر کنسرن, اس میں تو اگر ایویڈنس ہوگی تو ان پر ٹرائل تو چلے گا نا. وہ سیولین, ہم تو کہتے ہیں سیولین کورٹس میں, تو وہ جو بھی ان پہ اکیوزڈ ہیں, ہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہو, اس پہ زیادتی نہیں ہو. لیکن جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو بہت سیریس ہیں, اور آپ نے ان کی کنڈکٹ بھی دیکھی ہے. کنٹینیوسلی یہ جو ہے وہ کوئی بھی اگر جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن پھر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ سینٹر صاحب وہ بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں, وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کسی پولیٹیکل قیادت سے. مجھے وقت دیجیے گا, میں ویلکم کر لوں خرم روکھڑی صاحب, رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. جیسے کہ ہم سینٹر ضمیر گمرو صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں, ابھی جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے چارج شیٹ سامنے آئی ہے, غالباً آپ نے وہ پڑھی ہوگی, اگر نہیں پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل عناصر کی اما کے اوپر جو کارروائیاں کی ہیں اپنے اختیارات سے بڑھ کر, چاہے وہ سرونگ آفیسر تھے اس وقت یا ریٹائرڈ تھے, وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ وہ تمام چارج شیٹ کے اندر شامل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کی بیس پر اگر مزید کوئی نام سامنے آتے ہیں, ظاہر ہے جس میں سیاسی نام بھی شامل ہوں گے اور غالباً خان صاحب کا نام بھی ہوگا, تو ان کا بھی کیا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عنقریب؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ اس سارے چیپٹر کو آپ دو مزید کے اندر تقسیم کیجیے. ایک ہے 4 سال کی گورنمنٹ کا ٹائم, اور ایک ہے گورنمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے کے بعد سائفر کے معاملے سے لہرانے سے لے کر آج کے دن تک 24 مئی تک, اور ایون آج کی یہ 3 چیزیں ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں, سول نافرمانی کر دیں, ایون کے باہر سے جو پیسہ آ رہے ہیں وہ بند کر دیں. تو ان تمام چیزوں کو اس ایک شخصیت سے جڑا ہوا دیکھیں گے. لیکن ایک شخصیت از پارٹ آف دا کنگز کاؤنسل جس کو ہیڈ کرتا تھا بانی تحریک انصاف خود, اور اس کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیئر تھی اس کی بیگم صاحبہ جو فرسٹ لیڈی تھی اس کے پاس. اور پھر ان تینوں کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف افراد آپ دیکھیں گے, کوئی بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ گئے جو اس کے آفیشیل ہینڈلز ہیں, جو سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں. کچھ سیاستدان آپ پاکستان میں دیکھیں گے جنہوں نے انسائٹ بھی کیا اور پرسنلی 9 مئی بھی کیا. کچھ آپ 24 کی تاریخ کو دیکھیں گے. تو بہت سارے چہرے آئیں گے, لیکن جو مین لوگ ہیں, جو اصل لوگ ہیں, ان کا ٹرائل جانا چاہیے 9 مئی کی ریلیشن کے ساتھ ملٹری کورٹس میں. یہ ہم اس کی خواہش کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کہ ونس اینڈ فار آل آپ اس ایشو کو ختم کریں گے تو یہ جو ایک ملک کے خلاف ایک بہت گھناؤنی مہم شروع ہوئی ہے, اور ایک لا لیس سوسائٹی بائی ڈیزائن کریٹ کر کے
ایسے لوگ جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اور وہ ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور بچوں کو انسائٹ کر کے پرووک کر کے نوجوانوں کو اس راہ پر چلایا، تو یہ جو مین کریکٹر تھے ان کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. دیٹس رائٹ سر. اب فیصل آڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا بھی فیصلہ جو ہے وہ 14 دسمبر تک ہو جائے گا، لیکن دوسرے بھی جو بڑے نام ہیں وہ بھی خان صاحب کے لیے بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اور ان تمام ناموں میں جو نام شامل ہیں وہ وہی نام ہیں جو خان صاحب کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور خان صاحب ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے، ان کے فیصلوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اب وہی اگر خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پھر خان صاحب کی کوئی پولیٹیکل انسائٹ نہیں تھی اس وقت، کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، کسی دشمن ایجنڈے کے اوپر کاربند ہو کر وہ تمام چیزیں کر رہے تھے، یا یہ خود ان کا برین ہی تھا جو سوللی یہ تمام تر ڈیسیژنز لے رہا تھا؟ دیکھیں سول ریسپانسبل تو وہی ہے. اچھا. جب شہباز گل نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر آ کر جو سارا گند کیا اور جس کے بعد یہ لانگ مارچ والی ساری چیز تھی، تو دس از واٹ ہی واز ڈیزائرنگ ہمسیلف، اس کی اپنی چوائس تھی. اب اس کے اندر کے کیا بیرون ملک کے عناصر شامل ہیں، 100% شامل ہیں. یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو تمام کی تمام چیزیں جس میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جی. اور را کے ایجنڈا کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یا ٹیررسٹ کو لا کے پاکستان کے اندر کمفرٹیبل کر کے ان کو ان جگہوں پر بٹھایا گیا کہ سی پیک کو آپ کے کو وہ آنے والے دنوں کے اندر مکمل ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ ایک پرسنالٹی کی اپنی نیگیٹو مائنڈ ہے اس کا؟ ناٹ ایٹ آل. اس کے ساتھ اور چیزیں نکلیں گی، گوگی سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ہفتہ پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اس گوگی نامی خاتون کو ایک اور ملک کے پاسپورٹ کے اوپر ایک چارٹرڈ فلائٹ پہ اس سامان کے ساتھ یہاں سے بھیجوایا گیا. کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کرتے رہے موصول؟ اور نکلنے کے بعد پھر خونی انقلاب کی باتیں، اور جب تک خون بہے گا بھائی اپنے بچوں کا بھی خون کی بات کر لو، یا اپنے لیڈرز جو ہیں ان کو کہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کی بات کریں. تو رہ سہ کر اس قوم کے نوجوان اور اس ملک کو اور ان کا خون اور ان کے ساتھ یہ کھیل، تو یہ چیز کو جہاں تک رکنے والی تو ہے نہیں. یہ کوئی چھوٹا مذاق تو تھا نہیں کہ they were doing it for some cause جو صرف اور صرف ان سے ریلیٹڈ تھی. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑے ایجنڈا پر یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور وہ ساری چیزیں کھل چکی ہوں گی کیونکہ کورٹ آف انکوائری مکمل ہو چکی ہوگی، جو ایویڈنسز ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہوں گے، اور جب یہ باقی سارے آئیں گے گھیرے کے اندر تو اور بہت کچھ کھل جائے گا. شہباز گل کہاں چلا گیا، جب وہ لوگ جو شہزاد اکبر ہے وہ کہاں چلا گیا. تو جو مین کام کروانے والے لوگ تھے وہ تو اس وقت باہر بیٹھ کے صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر کے اوپر آگ لگانے میں مصروف ہیں. تو یہ چیزیں تو بھگتنا پڑیں گی، اور ان لوگوں کو بھی ہمیں ایک سٹیج کے اوپر جا کے انٹرپول کو ساتھ کیسز لے جا کر پاکستان کے اندر جو کچھ جس نے کیا ہے ہمیں وی ہیو ٹو سیک دیم ایز ویل، ان کو بھی واپس لانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. دیٹس رائٹ سر. خرم صاحب مجھے ضمیر گھمرو صاحب کی طرف جانے دیجیے گا. ضمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے خرم صاحب بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب دہشت گردی کے ان عناصر کو، ان لوگوں کو یہاں پر پشت پناہی دینے کی بات کی، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کی خان صاحب نے، یا پھر یہ کہا کہ ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، یہ ہمارے وہ والے دشمن ہیں سر، یاد رکھیے گا، جنہوں نے اے پی ایس سانحے اے پی ایس کے پیچھے ہیں یہ تمام لوگ. تو اس دوران ضمیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ بڑا ہی کوئی قابل تعریف تھا، یا اس کو اپریشیٹ کیا جانا تھا، یا ان کو کوئی سپورٹ حاصل تھی اس فیصلے کے پیچھے بھی جو انہوں نے اس وقت کیا، اور شاید ان کے انہی فیصلوں کی بدولت آج بھی پاکستان جہاں پر ابھی بھی کھڑا ہے، ایک مرتبہ پھر نیشنل ایکشن پلان کے بعد، بے تحاشا آپریشنز کے بعد، ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جو خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے اور جو عناصر ابھی کار فرما ہے اس کے پیچھے، یہ وہی لوگ ہیں سر. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ میرے خیال میں خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا میں وہ 40,000 لوگ لائے تھے، وہ میرے خیال میں ابھی اس کے تانے بانے تو وہاں سے ہی جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیرورزم کی کاروائیاں چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے جو وائولنٹ ہے، ان کے تانے بانے تو ملتے ہیں آپس میں. پاکستان کو دو ہی ٹوئن خطرات ہیں، ایک ٹیرورزم کی کاروائیاں چل رہی ہیں، اور وہ اس میں جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، اور یہ بھی ان کا پروٹیسٹ بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے تانے بانے بھی وہاں سے ہیں. تو یہ جو ٹوئن چیلنجز ہے پاکستان کو، اور انہوں نے ماضی میں وہ بھی 40,000 جو یہاں آ کر ریپیٹیڈ کیے وہی کاروائیاں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ دیکھیں گے
کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو سے جا کر ملتا ہے. نو کانفیڈنس موو جب پولیٹیکل پارٹیز نے انقلاب لائی جو بالکل آئینی موو تھی کہ بھائی ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ کس طرح سے ہٹایا جائے, اس کو اس نے ریسسٹ کیا. پھر سائفر کا ایشو بنایا جیسے خرم صاحب نے بولا, پھر 9 مئی کیا, ابھی 24 نومبر کیا. تو میرے خیال میں یہ سیریس جو چارجز ہیں ان کے خلاف وہ تو اسٹیٹ پرسو کرے گی. اس میں تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ دو رائے نہیں رکھے گی, وہ اسٹیٹ پرسو کرے گی, کیونکہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ ابھی جو خطرہ ہے ٹیررزم سے اور ان کے جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کمپین سے جو پی ٹی آئی کی ہے, وہ بڑی روڈوں پر ہو, وائلنٹ صورت میں ہو, یا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بہتان بازی ہو, اور کسی کو جو ہے وہ ایجنڈا کے تحت پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو. تو میرے خیال میں اس میں تو یہ ریاست ان کو نہیں چھوڑے گی, کیونکہ ان کے سیریس ایلیگیشنز ہیں. تو اس وجہ سے ان سے بچنے کے لیے وہ خان صاحب کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ جو چارجز ہیں وہ پبلک میں آ جائیں, یا کوئی جو ہے وہ ڈسکلوجرز پبلک میں آ جائیں جو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ فیوچر کی جو لائے عمل ہے, سول ڈس اوبیڈینس ہیں, اس کو تو عوام تو جو ہے وہ میرے خیال میں رد کر دیں گے. اس ایسی ایشو ہے نہیں سیریس, لیکن وہ وقتاً بوقتاً اپنے کارکنوں کو انگیج رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پلان بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو روکڑی صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ مراد سعید صاحب اور یا پھر شہباز گل صاحب جن کا آپ ذکر پہلے بھی کر رہے تھے, اگر ان کی گرفتاری کے حوالے سے ویسے تو حکومت سیریس ہے, اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کتنی مشکل ثابت ہو سکتی ہے ایک مرتبہ پھر خان صاحب کے لیے, کیونکہ وہ بھی تو ایک بہت ہی بڑا ایک رول پلے کر رہے تھے, اور اگر حکومت اب دیکھ رہی ہے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے, اس کے لیے ایفرٹ کرتی ہے یا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز گل تو اس وقت فرار ہے ملک سے. جی ملک سے باہر ہے نا وہ تو. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو اس ملک سے بھیجا کس نے, اس کو بھی لازمی دیکھنا چاہیے کس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو نکلنے. دوسرا مراد سعید یہیں پر ہے, اور مراد سعید کے پکڑے جانے سے اس کے لنکس ود نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ان لوگوں کے ساتھ نکلنے ہیں کہ جنہوں نے زمان پارک کے اندر بیٹھ کر بھی اور دیگر مقامات پر ایون 24 کے دن بھی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور آپ مزید انویسٹیگیشن میں جائیں گی تو 26 کی رات کو جو فائرنگ ہوئی ہے آپ ان میں بھی ان لوگوں کو ملوث پائیں گی, اور بہت کچھ کھلے گا. کیونکہ مراد سعید سے ایون ارشد شریف کیس جو ہے شہید کا, وہ والی چیزیں بھی نکلنی ہیں. تو مراد سعید تو ایک سمجھ لیں کہ مین کریکٹر ہے جس کے اوپر اس وقت بہت سارے اعتراضات موجود ہیں, اور اس کی گرفتاری بہت ضروری ہوگی اس ضمن میں. جی رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. خرم روکڑی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت ختم ہوئے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.